अस्सलामुअलैकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ ही अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जान रहें, खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मैं आपको सुना रही हूँ एडवोकेट मिर्ज़ा अमजद बेग की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है नाफरमान। चले शुरू करते हैं। अगली पेशी पर पहला मुकदमा हमारा था। मुलजिम नजीब को कटहरे में खड़ा किया गया और जज ने उस पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी। फिर पूछा कि क्या वो सहते जुर्म से इनकार करता है। मुलजिम ने जवाब दिया कि उसने नासरा को कत्ल नहीं किया और ये कि वो सहते जुर्म से इनकार करता है। अदालत ने केस बाकायदा समाअत के लिए सेशन कोर्ट में भिजवा दिया। मुलजिम नजीब अहमद की ज़मानत नहीं हो सकी थी और वो जुडिशल कस्टडी के तहत जेल में बंद था। उसने मुझे बताया कि मलिक हनीफ ने सरासर झूठा बयान दिया है। वकूए वाली रात वो तकरीबन 11:30-12 बजे घर चला गया था। उस रोज़ उसका मलिक हनीफ से हरगिज़ सामना नहीं हुआ था, बल्कि शायद मलिक हनीफ उसका नाम भी नहीं जानता था। उसकी मलिक हनीफ से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। नजीब अहमद से ये बात अदालत के बरामदे में हुई थी। मैंने उससे पूछा, अगर मलिक हनीफ से तुम्हारी कोई ख़ास जान पहचान नहीं है और ना ही कोई दुश्मनी है तो फिर उसने तुम्हारे ख़िलाफ़ क्यों बयान दिया? ये बात तो मेरी समझ में भी नहीं आई। नजीब ने कहा, मैं उसे सरसरी तौर पर जानता हूँ। आदमी ऐसा बुरा भी नहीं है। हो सकता है कि उसने पुलिस के दबाव में आकर बयान दिया हो या रिश्वत, लेकिन नहीं, ये रिश्वत लेने वाला आदमी नहीं है। अच्छी खासी आमदनी है इसकी, ज़ाती मकान है, बल्कि कुछ अरसा कबल इसने अपने मकान के करीब एक और प्लॉट भी ख़रीदा है। क्या इसके बच्चे हैं और कितने? पता नहीं, 3 या 4 होंगे। सब शादीशुदा हैं और अपने अपने घरों में रहते हैं। ये अपनी बीवी के साथ इस मकान में रहता है। उस वक्त नजीब का चचा अख्तर हुसैन भी अदालत में मौजूद था। मैंने उससे कहा कि वो मलिक हनीफ के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करे और ये मालूम करने की कोशिश करे कि उसने झूठा बयान क्यों दिया है। अगली पेशी पर नासरा की दोस्त शकीला पहली गवाह के तौर पर अदालत में पेश हुई। वो फूलदार शलवार कमीज़ में मलबूस थी और उसने दुपट्टे को नहायत सलीके के साथ सर पर डाल रखा था। उम्र उसकी 23-24 साल के लगभग मालूम होती थी। वो पहली मर्तबा अदालत में आई थी, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर खासा तनाव पाया जाता था। उसने हलफ उठाने के बाद कहा, नासरा मेरी गहरी दोस्त थी और उसने मुझे बताया था कि वो नजीब को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। लेकिन जब घर वालों ने उसकी दूसरी जगह पर शादी तय कर दी तो वो बहुत रंजीदा सी रहने लगी। फिर मुझे पता चला कि किसी ने उसे कत्ल कर दिया है। इतना कहकर वो चुप हो गई। वकील इस्तिहासा उठकर कटहरे के करीब गया और बोला, मिस शकीला, आपको ये बात तो यकीनन मालूम होगी कि मुलजिम नजीब और नासरा चोरी छुपे आपस में मिलते थे। नहीं, मुझे ये बात नहीं मालूम। ये सुनकर वकील इस्तिहासा ज़रा सा चौंका। बोला, आपने पुलिस को जो बयान दिया है उसमें यह कहा है कि मुलजिम नजीब और नासरा चोरी छुपे मुलाकातें किया करते थे। पुलिस ने वो बयान खुद ही लिखा था और मुझसे दस्तखत करवा लिए थे। क्या ये सही है कि आप मुलजिम और नासरा के दरमियान राब्ते का ज़रिया थी, यानी वो आपके ज़रिए मुलाकातें करते थे? नहीं, ये झूठ है। मैं इस किस्म की मुलाकातें करना या करवाना पसंद नहीं करती। मालूम होता था कि पहला बयान उसने अफरा तफरी में दिया था, अब वो बहुत सोच समझ कर बयान दे रही थी। वकील इस्तिहासा ने पूछा, आपको ये बात तो यकीनन मालूम होगी कि 6 सितंबर की रात मकतूला मुलजिम के साथ उस नदी के किनारे मिलने का इरादा रखती थी जो आपके घर के सामने। मुझे ये बात मालूम नहीं थी। 6 सितंबर को मेरी नासरा से मुलाकात नहीं हुई थी। वकील इस्तिहासा ने जज से कहा, जनाब आली, गवाह अपने पहले बयान से मुनहरिफ हो गई है। मैं मज़ीद सवालात नहीं करना चाहता। जज ने गवाह से कहा, बीबी, पुलिस ने तुम्हारा एक तहरीरी बयान अदालत में पेश किया है। तुम्हारा मौजूदा बयान उस बयान से मुताबिकत नहीं रखता। क्या तुमने वो बयान किसी दबाव में आकर दिया था? पुलिस ने मुझसे कुछ ज़बानी सवाल किए थे जिनके मैंने जवाबात दे दिए थे। बाद में पुलिस ने मुझसे एक तहरीरी बयान पर दस्तखत करवाए। वो तहरीर इतनी शिकस्ता थी कि मुझसे उसका एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ा जा सका।
کیا پولیس آفیسر نے تمہیں وہ بیان پڑھ کر نہیں سنایا تھا؟ نہیں، مجھے کسی نے وہ بیان پڑھ کر نہیں سنایا۔ میں نے سوچا جو کچھ میں نے کہا ہے وہی انہوں نے لکھا ہوگا۔ جج نے مجھ سے پوچھا کہ میں گواہ سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس بات میں جواب دیا اور اٹھ کر کٹہرے کے قریب جا ٹھہرا۔ شکیلہ چونکہ اپنے بنیادی بیان سے منحرف ہو چکی تھی، اس لیے اس سے کوئی کام کی بات اگلوانی مشکل معلوم ہوتی تھی۔ شکیلہ بی بی، تم ناصرہ کو کب سے جانتی تھیں؟ میں نے پہلا سوال کیا۔ وہ میری بچپن کی دوست تھی، ہم نے ایک ساتھ میٹرک پاس کیا تھا۔ کیا اس کا تمہارے گھر آنا جانا تھا؟ ہاں، وہ اکثر ہمارے گھر ملنے آتی تھی، کبھی کبھی میں بھی ان کے گھر چلی جاتی تھی۔ شکیلہ بی بی، ابھی تم نے بتایا ہے کہ ناصرہ نجیب کو پسند کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ بات تمہیں کیسے معلوم ہوئی تھی؟ یہ بات مجھے ناصرہ نے بتائی تھی، اس نے جواب دیا اور الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ کیا ناصرہ کی محبت یک طرفہ تھی یا نجیب بھی اس کو پسند کرتا تھا؟ شکیلہ نے کٹہرے میں کھڑے نجیب پر نظر ڈالی اور بولی، میرا خیال ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ تمہیں یہ بات یقیناً معلوم ہوگی کہ نجیب نے اپنی والدہ کو رشتہ مانگنے کے لیے ناصرہ کے گھر بھیجا تھا۔ ہاں، میں نے یہ بات سنی تھی، لیکن ناصرہ کی ماں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ شکیلہ بی بی، تم نے بتایا ہے کہ ناصرہ کو اس انکار کی وجہ سے سخت صدمہ پہنچا تھا۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ نجیب کا اس ضمن میں کیا رد عمل تھا؟ وہ بہت مایوس ہوا تھا یا اس نے حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا؟ افسوس تو اسے بھی ہوا تھا، لیکن اس نے ناصرہ سے کہا تھا کہ اسے والدین کے فیصلے کے سامنے سر جھکا۔ اچانک وہ چپ ہو گئی۔ اس نے بے خیالی میں ایک ایسی بات کہہ ڈالی تھی جو اسے نہیں کہنا چاہیے تھی۔ میں نے فوراً اگلا سوال شروع کر دیا۔ انداز میرا ایسی تھا جیسے میں نے اس کی بات کاٹی ہو۔ میں نے کہا، گویا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ نجیب نے ماں باپ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دیا تھا، مگر ناصرہ مطمئن نہیں تھی۔ میرے خیال میں کچھ ایسی صورتحال تھی، اس نے جواب دیا۔ شکیلہ بی بی، تم نے بتایا کہ نجیب نے ناصرہ کو حالات سے سمجھوتا کرنے کی تلقین کی تھی۔ ذرا سوچ کر جواب دو کہ یہ بات تمہیں نجیب نے بتائی تھی یا ناصرہ نے؟ ظاہر ہے یہ بات مجھے ناصرہ ہی بتا سکتی تھی۔ میں نے سوالات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، یقیناً ناصرہ نے تمہیں یہ بھی بتایا ہوگا کہ نجیب نے اسے کب اور کس جگہ یہ تلقین کی تھی۔ دونوں ایک ہوٹل میں۔ اس نے ایک بار پھر بات ادھوری چھوڑ دی اور میں نے ایک بار پھر اس کے ادھورے جواب کو کافی سمجھتے ہوئے بات جاری رکھ دی۔ مس شکیلہ، کیا تم اس ہوٹل کا نام بتا سکتی ہو جس میں ناصرہ اور نجیب ملا کرتے تھے؟ وہ اپنے پیروں کی پوزیشن تبدیل کرتے ہوئے بولی، مجھے ہوٹل کا نام نہیں معلوم۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے وکیل استغاثہ کے سوال کے جواب میں نجیب اور ناصرہ کی ملاقاتوں سے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ اب وہ ان کی ملاقاتوں کے بارے میں اقرار کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ میں نے سلسلہ سوالات جاری رکھتے ہوئے کہا، مس شکیلہ، تم نے بتایا کہ ناصرہ تمہاری رازدار سہیلی تھی اور تم سے کوئی بات نہیں چھپاتی تھی۔ یقیناً وہ تمہیں اپنی ملاقاتوں کے بارے میں بھی بتاتی ہوگی۔ کیا اس نے کبھی نجیب کی بدتمیزی کا شکوہ کیا تھا؟ میں آپ کا سوال نہیں سمجھی۔ پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا نجیب نے تنہائی کی ملاقاتوں سے کبھی ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی؟ وکیل استغاثہ نے فوراً اس سوال پر اعتراض کیا۔ وہ میرا زاویہ سمجھ گیا تھا۔ جناب عالی، مجھے اعتراض ہے، اس نے کہا۔ یہ غیر متعلق سوال ہے۔ فاضل وکیل ایسا سوال کریں جس سے مقتولہ کے خاندان کی عزت پر حرف آنے کا اندیشہ ہے۔ جناب والا، یہ سوال بہت ضروری ہے۔ اس سوال کے ذریعے ملزم کے کردار کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے اعتراض مسترد کر دیا۔ شکیلہ نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، ناصرہ نے کبھی یہ شکایت نہیں کی تھی کہ نجیب کبھی اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے یا اس کی مرضی کے خلاف کوئی حرکت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس شخص نے کئی تنہائیاں میسر آنے کے باوجود ناصرہ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا، وہ اچانک درندہ کیسے بن سکتا تھا؟ اور یہی وہ نقطہ تھا جو میں عدالت کے علم میں لانا چاہتا تھا۔ دوسری گواہی مقتولہ کی ماں رابعہ بیگم کی تھی۔ وہ سخت جوش اور غصے میں تھی۔ اگر اس کا بس چلتا تو وہ نجیب کو وہیں عدالت کی چھت سے لٹکا دیتی۔ اس نے عدالت کے وقار کا خیال کیے بغیر آتی جوش اور جذبات کا اظہار شروع کر دیا۔
جج کو 2-3 مرتبہ سخت الفاظ استعمال کرنے پڑے، تب کہیں جا کر وہ معقول طریقے سے بات کرنے پر تیار ہوئی۔ اس نے نجیب کی طرف جو کٹہرے میں ہتھکڑی پہنے کھڑا تھا انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ بدبخت میری بیٹی اور میرے شوہر کا قاتل ہے۔ اسی نے میری معصوم بیٹی کو ورغلایا تھا، اسے غلط راستے پر لگا دیا تھا۔ اس درندے نے ہمیں تباہ کر دیا ہے، ہمیں برباد کر دیا ہے، ہمارے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ دیا ہے۔ اس نے ہمیں دھمکیاں دی تھیں، یہ خونی ہے، اسے سرعام پھانسی پر لٹکا دینا چاہیے۔ جب جج نے محسوس کیا کہ رابعہ بیگم جذباتی باتیں کرتی جا رہی ہیں تو اس نے وکیل استغاثہ سے کہا کہ وہ سوالات کے ذریعے اس کی گواہی مکمل کروا دے۔ وکیل استغاثہ نے کٹہرے کے قریب جا کر کہا، بیگم صاحبہ، آپ نے پولیس کو جو بیان دیا ہے اس میں کہا ہے کہ جب آپ نے اپنی بیٹی ناصرہ یامین کی منگنی کر دی تو ملزم نے اپنی ماں کو رشتہ مانگنے کے لیے آپ کے گھر بھیجا، لیکن آپ نے واضح وجہ کی بنا پر انکار کر دیا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں، یہ بالکل صحیح ہے۔ میں ایسے کمینے شخص کو بیٹی دینے کا تصور بھی نہیں۔ وکیل استغاثہ نے اس کی بات کاٹی، بیگم صاحبہ، جب آپ نے انکار کر دیا تو ملزم کا کیا رویہ تھا؟ رویہ؟ اس ذلیل نے ہمیں دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ اگر ہم ناصرہ کا کہیں اور رشتہ کر دیں گے تو یہ اسے قتل کر دے گا اور ہمارے پورے خاندان کو تباہ کر دے گا۔ دیکھ لیں، وہی ہوا۔ بیگم صاحبہ، ملزم نے آپ کو کس انداز میں دھمکی دی تھی؟ زبانی یا تحریری؟ زبانی بھی دی تھی، تحریری بھی دی تھی۔ میرے شوہر کو دھمکی آمیز خط لکھا تھا، میری بیٹی کو روکے بھیجے تھے۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ 6 ستمبر کو کیا ہوا تھا؟ 6 ستمبر کو جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے۔ اس بدبخت نے میری بیٹی کو ایک ویران جگہ پر بلایا اور وہ جذبات سے بے قابو ہو کر رونے لگی۔ نجیب ایک بے بس انسان کی طرح کٹہرے میں کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا وہ کئی دفعہ بولنے کے لیے بے چین ہوا تھا، لیکن عدالت میں ملزم کو بہت کم بولنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ وہ اپنے خلاف بڑے سے بڑا جھوٹ سن کر بھی خاموش رہنے پر مجبور ہوتا ہے۔ بڑے صبر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ عام زندگی میں لوگ اپنے خلاف جھوٹا الزام سن کر بعض اوقات 10 سیکنڈ بھی چپ نہیں رہ سکتے، لیکن کٹہرے میں کھڑے ملزم کو کبھی کبھی سالوں جھوٹے الزامات سن کر چپ رہنا پڑتا ہے۔ یہ انتہائی اعصاب شکن مراحل ہوتے ہیں۔ چند لمحوں کے بعد جب رابعہ بیگم قدرے پرسکون ہوئی تو وکیل استغاثہ نے کہا، بیگم صاحبہ، آپ عدالت کو واردات سے پہلے کی تفصیل بتائیں۔ میں کیا تفصیل بتاؤں؟ رابعہ بیگم دوپٹے سے ناک صاف کرتے ہوئے بولی، اس نے میری بیٹی کو جانے کیسے کیسے سبز باغ دکھائے تھے۔ وہ دراصل اس کے کہنے میں آ کر گھر سے نکل گئی اور پھر اس کی لاش گھر آئی۔ رابعہ بیگم بہت جذباتی ہو رہی تھی اور بار بار رونے لگتی تھی۔ وکیل استغاثہ چند اور سوالات کرنے کے بعد اپنی سیٹ پر جا بیٹھا۔ اس کے بعد میں جج کی اجازت سے سوالات کرنے کے لیے کٹہرے کے قریب گیا۔ بیگم صاحبہ، آپ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ملزم نے آپ کو تحریری دھمکی دی تھی۔ کیا آپ وہ تحریر عدالت میں پیش کر سکتی ہیں؟ میرے شوہر نے وہ خط ضائع کر دیا تھا۔ کیا آپ کوئی غیر جانبدار گواہ ایسا پیش کر سکتی ہیں جس نے وہ خط پڑھا تھا؟ ہم نے اپنی عزت کے خیال سے کسی کو خط نہیں دکھایا تھا۔ بیگم صاحبہ، آپ نے بار بار اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ملزم نے آپ کی بیٹی کو ورغلایا تھا۔ کیا آپ اس الزام کا کوئی ثبوت یا کوئی گواہ پیش کر سکتی ہیں؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا یہ ثبوت کافی نہیں کہ میری بیٹی اس کی باتوں میں آ کر گھر سے نکل گئی تھی؟ اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ میں نے اسے سمجھانے کے لیے تھوڑی سی مبالغہ آمیزی سے کام لیا۔ بیگم صاحبہ، جو بات آپ کہہ رہی ہیں وہی بات ملزم کی ماں بھی کہتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جس طرح حوا نے حضرت آدم کو ورغلا کر جنت سے نکلوایا تھا، اسی طرح آپ کی بیٹی نے ملزم کو ورغلایا تھا، لیکن ثبوت اس کے پاس بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ جھوٹ بولتی ہے، میری معصوم بیٹی پر الزام لگاتی ہے۔ وہ بھی آپ کے بارے میں ایسی ہی جذبات رکھتی ہے۔ 6 ستمبر کو جب آپ کی بیٹی گھر سے نکلی تو اس وقت اس کے پاس کیا کچھ تھا؟ اس نے ناصرہ کے پرس سے برآمد ہونے والے سامان کی تفصیل بتانے کے بعد کہا، اس کے گلے میں ایک سونے کی زنجیر اور کلائی پر دستی گھڑی تھی۔ میرے پاس پولیس کے مشیر نامے کی نقل موجود تھی، اس میں ان 2 چیزوں کا ذکر نہیں کیا گیا تھا۔ میں نے اس بارے میں مزید کوئی سوال نہیں کیا اور 2-3 اور سوالات کرنے کے بعد اپنی سیٹ پر جا بیٹھا۔
قاتل جو کوئی بھی تھا اس نے ناصرہ کو لوٹنے کے لیے قتل نہیں کیا تھا۔ اگر اس نے لوٹنے کے لیے قتل کیا ہوتا تو وہ زیور اور نقدی چھوڑ کر نہ جاتا۔ ایسی صورت میں سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ گھڑی اور طلائی زنجیر کہاں گئی؟ بہت غور کرنے پر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ گھڑی اور زنجیر اس وقت کہیں گر گئی تھی جب ناصرہ نامعلوم قاتل کے ساتھ کشمکش کر رہی تھی۔ یہ دونوں چیزیں یا تو کسی کے ہاتھ لگ گئی تھیں یا ابھی تک وہیں پڑی تھیں جہاں گری تھی۔ جب عدالت کی کارروائی ختم ہوئی تو میں نے رابعہ بیگم کو عدالت کے باہر روک لیا۔ اس کے ہمراہ ایک 17-18 سال کا لڑکا اور ایک درمیانی عمر کا شخص تھا۔ میں نے معذرتی لہجے میں کہا، بیگم صاحبہ میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ آپ برا نہیں منائیں گی۔ اس نے خصیلی نظروں سے میری طرف دیکھا، بولی، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ نے بتایا کہ آپ کی بیٹی کے پاس سونے کی زنجیر اور گھڑی بھی تھی، لیکن مشیر نامے میں ان کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اگر زحمت نہ ہو تو ان دونوں چیزوں کی تفصیل بتا دیں۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں چیزوں کا مشیر نامے میں ذکر کیوں نہیں آیا۔ کچھ بحث کے بعد اس نے دونوں چیزوں کی تفصیل بتا دی۔ گھڑی کے بارے میں اس نے بتایا کہ وہ جاپان کی بنی ہوئی ریکو گھڑی تھی۔ اس کی شکل مستطیل تھی، ڈائل سرخ تھا جس میں لمبائی کے رخ پر 2 سنہری لکیریں تھیں۔ کیس اور سٹریپ سٹین لیس سٹیل کا تھا۔ زنجیر کی کوئی شناختی علامت نہیں تھی، صرف اس کے ہک پر باریک حروف میں USA لکھا ہوا تھا۔ میں نے یہ تفصیلات نوٹ کر لیں اور رخصت ہو گیا۔ اس معاملے پر غور کرتے کرتے مجھے تھوڑی سی سراغ رسانی کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ اگلے روز میں دفتر سے جلدی اٹھ گیا اور اپنی موکلہ امینہ بیگم کے گھر پہنچ گیا۔ اس کا شوہر ابرار حسین گھر واپس آ چکا تھا، مگر اس کی ناراضگی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس کا بھائی اختر حسین جو قریب ہی رہتا تھا، میری آمد کی خبر سن کر وہاں پہنچ گیا۔ رسمی کلمات کے بعد میں نے ابرار حسین سے کہا، رابعہ بیگم نے عدالت میں بیان دیا ہے کہ آپ کے بیٹے نے اس کے شوہر کو دھمکی آمیز خط لکھا تھا اور محمد جامین نے وہ خط آپ کو دے دیا تھا۔ مجھے اس نے نجیب کا ایک خط دکھایا تھا مگر اسی وقت واپس لے لیا تھا، ابرار حسین نے جواب دیا۔ کیا نجیب نے اس خط میں کوئی سنگین نتائج کی دھمکی دی تھی؟ اس میں دھمکی کوئی نہیں تھی، صرف اتنا لکھا تھا کہ انہیں اپنی بیٹی کا مستقبل تباہ نہیں کرنا چاہیے۔ چائے وغیرہ پینے کے بعد میں نے اختر حسین سے کہا کہ میں جائے واردات دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے ساتھ لیا اور چند گلیوں سے ہوتا ہوا ایک کھلی جگہ پر پہنچ گیا۔ وہاں کثیر تعداد میں ببول کی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں جو ڈھلان سے ہوتی ہوئی ندی تک چلی گئی تھی۔ لیاری ندی کے بارے میں ایک بات واضح کر دینا مناسب ہوگی۔ کراچی کی لیاری ندی پہاڑوں اور جنگلوں میں پائی جانے والی ندیوں سے بالکل مختلف ہے۔ اگرچہ اس ندی کا جال پوری کراچی میں پھیلا ہوا ہے، لیکن یہ صرف برسات کے موسم میں رواں ہوتی ہے۔ دیگر موسموں میں اس کے اندر گٹر کا پانی بہتا ہے۔ اس گٹر کے پانی میں آپ کو کہیں کہیں دھوبی کپڑے دھوتے ہوئے اور ان کے بچے مچھلیاں پکڑتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ ندی کے اطراف میں دور دور تک ویران علاقہ پھیلا ہوا تھا۔ مخالف سمت میں کافی دور آبادی نظر آ رہی تھی۔ اختر حسین نے مجھے وہ جگہ دکھائی جہاں لاش پڑی ہوئی پائی گئی تھی۔ وہاں ارد گرد ببول کی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ وہ جگہ مکانوں کی قطار سے تقریباً 50-60 گز دور تھی۔ میں نے وہاں ارد گرد 90 درجے کے زاویے پر چلتے ہوئے قدم ناپے۔ بالکل سامنے والا مکان 52 قدم کے فاصلے پر تھا۔ میں نے اختر حسین سے پوچھا کہ ملک حنیف کون سے مکان میں رہتا ہے؟ اس نے دائنی طرف 2 مکان چھوڑ کر تیسرے مکان کی طرف اشارہ کیا۔ ملک حنیف اس مکان میں رہتا ہے۔ میں دوبارہ جائے واردات پر گیا اور ملک حنیف کے مکان کی طرف دیکھا۔ وہ وہاں سے تقریباً 70 درجے کے زاویے پر تھا۔ اس اعتبار سے اس کا فاصلہ بھی زیادہ تھا۔ اس مقام پر کچرا اور استعمال شدہ پلاسٹک کی تھیلیاں بکھری پڑی تھیں۔ کچرا پھینکنے کے لیے وہ بڑی آئیڈیل جگہ تھی۔ میں بڑی باریکی سے آس پاس کا معائنہ کرنے لگا۔ میں نے اختر حسین کو گھڑی اور طلائی زنجیر کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ در حقیقت مجھے کچھ ملنے کی امید نہیں تھی کیونکہ واردات خاصی پرانی ہو چکی تھی۔ اختر حسین عجیب نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ شاید میں اس وقت خاصا مضحکہ خیز لگ رہا تھا۔ اچانک مجھے گھاس میں پڑی ہوئی ایک چمکدار چیز دکھائی دی۔ میں اکڑوں بیٹھ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ ٹوٹی ہوئی چوڑی تھی۔
مجھے فوراً پوسٹ مارٹم کی رپورٹ یاد آ گئی جس میں کہا گیا تھا کہ مقتولہ کی کلائیاں چوڑیاں ٹوٹنے سے زخمی ہو گئی تھیں۔ مجھے آس پاس ٹوٹی ہوئی چوڑی کے کل 4 ٹکڑے نظر آئے۔ میں نے ان 4 ٹکڑوں کو اٹھا لیا۔ وہ ایک ہی چوڑی کے ٹکڑے تھے۔ ان کا رنگ سنہری اور سرخ تھا۔ چند قدم کے فاصلے پر مجھے اسی رنگ کے کچھ اور ٹکڑے نظر آئے۔ میں چند قدم پیچھے ہٹا، ان 2 مقامات کی سیدھ میں دیکھا جہاں ٹوٹی ہوئی چوڑیاں پائی گئی تھیں۔ اگر ان دونوں مقامات کے اوپر سے ایک سیدھا خط کھینچا جاتا تو وہ ملک حنیف کے ساتھ والے مکان تک پہنچتا۔ میں اس فرضی خط کی سیدھ میں آگے بڑھا۔ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے چند ٹکڑے مذکورہ مکان کے دروازے سے 8-10 گز ادھر پڑے دکھائی دیے۔ میں نے وہ تمام ٹکڑے اٹھا کر جیب میں رکھ لیے اور اختر حسین سے پوچھا کہ یہ مکان کس کا ہے؟ یہ مکان خالی پڑا ہے، اختر حسین نے جواب دیا، اس میں کوئی نہیں رہتا۔ در حقیقت وہ ایک نامکمل مکان تھا۔ نیم پختہ 4 دیواری کے اندر ایک کمرہ بنا ہوا تھا جس میں پلستر بھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے دروازے کی درز سے اندر جھانکا۔ صحن کچا تھا اور یہاں وہاں ردی کاغذات بکھرے پڑے تھے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ قاتل ناصرہ کو اس مکان کے اندر لے گیا تھا۔ دروازے کی کنڈی اندر سے لگی ہوئی تھی۔ ایک نوعمر لڑکا جس کی عمر 15-16 سال کے قریب تھی چند قدم کے فاصلے پر کھڑا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا۔ میں نے اسے قریب بلایا اور پوچھا کیا بات ہے؟ وہ گھبرا سا گیا، بولا کچھ نہیں، میں تو یوں ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا آپ پولیس کے آدمی ہیں؟ نہیں، یہ وکیل صاحب ہیں، اختر حسین نے کہا۔ لڑکے کے چہرے پر اطمینان سا جھلکنے لگا، بولا میں آپ کو پولیس کا آدمی سمجھا تھا۔ پھر اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا آپ کیا چیز تلاش کر رہے ہیں؟ وہ کافی دیر سے کچھ دور کھڑا ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا انداز ظاہر کرتا تھا کہ وہ ہماری مدد کرنا چاہتا تھا۔ میں نے پوچھا تم کہاں رہتے ہو؟ اس نے مکانوں کی قطار کی بائیں طرف اشارہ کیا اور کہا ہمارا گھر وہ سامنے ہے۔ کیا تمہیں یہاں سے کوئی چیز ملی ہے؟ میں نے اس کے مکان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، بولا ہاں ملی تو ہے، لیکن جب تک آپ نشانی نہیں بتائیں گے میں وہ چیز آپ کو نہیں دوں گا۔ ہماری 2 چیزیں گم ہوئی ہیں، میں نے کہا، ایک گھڑی اور ایک سونے کی زنجیر۔ مجھے صرف گھڑی ملی ہے۔ اس نے کہا آپ نشانی بتا کر وہ گھڑی میری امی سے لے لیں۔ وہ ہمیں اپنے گھر لے گیا۔ اس کا باپ ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ اس کا نام ساجد تھا۔ اس نے ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور اپنی ماں کو بلا لیا۔ وہ 35-36 سال کی ایک پڑھی لکھی خاتون تھی۔ اس نے مجھ سے گھڑی کی نشانیاں پوچھیں اور ایک خوبصورت گھڑی اندر سے نکال لائی۔ وہ سرخ رنگ کے ڈائل والی سبک سی ریکو گھڑی تھی۔ ڈائل کے اندر لمبائی کے رخ پر 2 سنہری لکیریں تھیں اور کیس سٹین لیس سٹیل کا تھا۔ یہی گھڑی ہے، میں نے کہا۔ پھر ساجد سے پوچھا کہ یہ گھڑی اسے کہاں سے ملی تھی؟ جس دروازے سے آپ اندر جھانک رہے تھے یہ گھڑی مجھے اس دروازے کے سامنے پڑی ہوئی ملی تھی۔ اس کی ماں بولی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ گھڑی اتنے روز گھر میں کیوں چھپائے رکھی؟ میں نے ہنس کر جواب دیا ابھی میں نے یہ بات سوچنا شروع نہیں کی تھی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس علاقے میں کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں، خاتون نے کہا، اگر میں محلے میں اعلان کر دیتی تو اس گھڑی کے کم از کم 50 دعوے دار پیدا ہو جاتے اور ہمارا جینا حرام کر دیتے۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا تھا کہ آتے جاتے خیال رکھے، اگر کوئی گھڑی تلاش کرنے وہاں آئے تو اسے میرے پاس لے آئے۔ میں خود بھی اس طرف نظر رکھتی تھی۔ بہرحال خدا کا شکر ہے کہ آپ کی چیز آپ کو مل گئی۔ یہ گھڑی کیسے گر گئی تھی؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ فی الحال قانونی نقطہ نظر سے اس کا بتانا مناسب نہیں ہے۔ اس نے شک آمیز نظروں سے میری طرف دیکھا، بولی کہیں اس گھڑی کا آپ فی الحال اس معاملے میں خاموش ہی رہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹی۔ وہ ذہین عورت تھی اور میرا خیال ہے کہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی تھی۔ میں نے ساجد سے پوچھا بیٹے یہ گھڑی تمہیں کس روز ملی تھی؟ ساجد کے بجائے اس کی ماں نے جواب دیا یہ گھڑی اسے اس روز ملی تھی جس روز ادھر سے ایک لڑکی کی لاش ملی تھی۔ بیچاری ناصرہ، بڑی اچھی لڑکی تھی، کہتے ہیں اسے محلے کے ایک لڑکے نجیب احمد نے قتل کیا ہے۔ اللہ بہتر جانے، خاتون نے کہا۔ میں نجیب احمد کو اچھی طرح جانتی ہوں، وہ ایسا لڑکا نہیں ہے۔ میں نے خاتون کا شکریہ ادا کیا اور اختر حسین کے ہمراہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ کچھ دور جانے کے بعد اختر حسین نے کہا بیگ صاحب یہ گھڑی کا کیا چکر ہے؟ کیا یہ مقتولہ کی گھڑی ہے؟ ہاں یہ مقتولہ کی گھڑی ہے۔ میں اس کی ماں رابعہ بیگم سے ملنا چاہتا ہوں۔
وہاں آپ کو تنہا جانا پڑے گا، ہم تو اب ان کے گھر کے سامنے سے بھی نہیں گزرتے۔ اس نے مجھے دور سے رابعہ بیگم کا گھر دکھا دیا اور واپس جانے لگا۔ میری کار ان کے گھر کے سامنے ہی کھڑی تھی۔ میں نے اسے روکتے ہوئے کہا، میں چند منٹوں کے اندر واپس آتا ہوں، آپ جب تک ایک کام کریں، میری واپسی تک یہ پتہ کریں کہ وہ خالی مکان کس کا ہے، کوئی وہاں رہتا ہے یا وہ ایسے ہی خالی پڑا ہوا ہے۔ میں رابعہ بیگم کے دروازے پر پہنچا اور اطلاعی گھنٹی بجائی۔ چند لمحوں کے بعد ایک 12-13 سالہ لڑکی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ناصرہ کی بہن تھی۔ میں تمہاری امی سے ملنا چاہتا ہوں، ان سے کہو کہ وکیل صاحب آئے ہیں۔ 2 منٹ بعد لڑکی اپنی ماں کو بلا لائی۔ رابعہ بیگم نے مجھے دیکھتے ہی تیوری چڑھائی، آپ یہاں کیوں آئے؟ اس نے غصے سے کہا، کیا آپ ہمارا کیس خراب کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے جیب سے ٹوٹی ہوئی چوڑیاں نکال کر اسے دکھائیں اور کہا، میں یہ چوڑیاں آپ کو دکھانے کے لیے لایا ہوں۔ کیا آپ کی بیٹی نے ایسی چوڑیاں پہن رکھی تھی؟ چوڑیاں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے، بولی، ناصرہ نے ایسی چوڑیاں پہن رکھی تھی۔ جوان اولاد کی جدائی کا صدمہ بہت کربناک ہوتا ہے، یہ انسان کو پل پل رلاتا ہے۔ میں نے نرمی سے کہا، بیگم صاحبہ، میں وکیل ضرور ہوں، لیکن میں جانتے بوجھتے کسی قاتل کی پیروی نہیں کرتا۔ میں آپ کے دکھ کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ اگر مجھے یقین ہو گیا کہ نجیب آپ کی بیٹی کا قاتل ہے تو میں اس کی پیروی سے دستبردار ہو جاؤں گا، آپ بے فکر رہیں۔ وہ نم آلود آنکھوں سے میری طرف دیکھتی رہی۔ پتہ نہیں اس نے میری بات پر یقین کیا تھا یا نہیں۔ میں نے اسے سلام کیا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اختر حسین دروازے کے باہر ہی میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس مکان کا یہیں سے پتہ چل گیا ہے، اس نے کہا، وہ ملک حنیف کا ہے، اس نے حال ہی میں اسے خریدا ہے، سستا بک رہا تھا، اس نے خرید لیا۔ مجھے یاد آیا کہ دروازے کی کنڈی اندر کی طرف سے لگی ہوئی تھی۔ میرے استفسار پر اختر حسین نے خیال ظاہر کیا کہ ملک حنیف نے درمیانی دیوار میں راستہ بنا لیا ہوگا اور اندر سے کنڈی بند رکھتا ہوگا۔ میں اختر حسین سے رخصت ہو کر دوبارہ جائے واردات پر گیا اور قرب و جوار کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ جب میں جانے لگا تو ایک ہدیڑ عمر شخص مجھے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ میں اسے دیکھ کر رک گیا۔ وہ خاصا قوی الجثہ شخص تھا اور تند مزاج بھی نظر آتا تھا۔ میری بیوی نے مجھے بتایا کہ آپ کافی دیر سے اس جگہ کا معائنہ کرتے پھر رہے ہیں۔ اس نے بغیر کسی تمہید کے کہا، آپ کہاں سے آئیں؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کس محکمے سے تعلق رکھتے ہیں؟ اس کی وضاحت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا۔ میں نے جواب دیا، میں بار ایسوسی ایشن سے تعلق رکھتا ہوں، میرا نام مرزا امجد بیگ ہے۔ اس نے بھویں سکیڑی، پھر پوچھا، کیا آپ یہاں کسی قسم کا سروے کر رہے تھے؟ سروے نہیں، انویسٹیگیشن۔ وہ میری بات سمجھا نہیں، لیکن اپنی لا علمی چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، کام کب تک شروع ہوگا؟ سرکاری کاموں کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، شروع ہو جائیں تو ایک ہی دن میں ہو جائیں اور نہ ہوں تو 10 سال تک نہ ہوں، یہ تو ہے، اس نے کہا۔ پھر اسے اپنا تعارف کرانے کا خیال آیا، مجھے ملک محمد حنیف خان کہتے ہیں، میں جنرل آرڈر سپلائر ہوں، وہ سامنے میرا غریب خانہ ہے، آئیں ایک کپ چائے ہو جائے۔ میں اس کا نام سن کر چونکا، وہ ناصرہ قتل کیس کا اہم گواہ تھا۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ میں اس کیس میں وکیل صفائی تھا تو شاید وہ میرے قریب آنا بھی پسند نہ کرتا۔ شکریہ، میں نے کہا، اس وقت میں جلدی میں ہوں، چائے پھر سہی۔ میں نے کار کا دروازہ کھولا اور سرسری انداز میں کہا، سنا ہے یہاں کوئی لڑکی قتل ہو گئی تھی؟ یہ سن کر وہ قدرے محتاط نظر آنے لگا، بولا، آپ نے صحیح سنا ہے، اس کی لاش انہی جھاڑیوں میں پڑی پائی گئی تھی۔ دراصل سارا قصور ماں باپ کا ہے، شروع میں اولاد کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں اور جب حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر روتے پھرتے ہیں۔ ہوا کیا تھا؟ ہونا کیا تھا؟ گھر والے اس کی شادی کرنا چاہتے تھے، اسے لڑکا پسند نہیں تھا، کسی لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی، اس نے اسے دھوکہ دیا، میرا مطلب ہے کہ دھوکہ دینے کے بعد قتل کر دیا اور لاش یہاں پھینک کر بھاگ گیا تھا۔ پولیس نے 12 گھنٹوں کے اندر اسے گرفتار کر لیا، آج کل اندر بند ہے، بیچارہ پھانسی پر چڑھ جائے گا۔ آپ تو یہاں قریب ہی رہتے ہیں، میں نے کہا، کیا آپ کو واردات کا پتہ نہیں چلا؟ میرا مطلب ہے کہ کوئی شخص آسانی کے ساتھ تو قتل نہیں ہو جاتا، لڑکی نے ہاتھ پیر بھی مارے ہوں گے، شور بھی مچایا ہوگا، شور ہوتا تو پورا محلہ یہاں اکٹھا ہو جاتا، اس نے محتاط انداز میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ لڑکی کی دہشت سے آواز ہی بند ہو گئی تھی، ہاتھ پیر اس نے ضرور چلائے ہوں گے، لیکن آخر کب تک؟
اس کی باتیں مجھے شک میں مبتلا کر رہی تھیں۔ اس نے اپنے گواہ ہونے کا ذکر تک نہیں کیا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، ایک کمزور لڑکی کب تک ہاتھ پیر چلا سکتی ہے؟ چند لمحوں کے بعد میں وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اگرچہ ملک حنیف نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جو اس کے خلاف استعمال کی جا سکتی، مگر میرے دل میں شک پیدا ہو چکا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔